अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। साहिब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कोई छा गया, कोई ठुस कर गया, कोई एक्सपोज हुआ, कोई डर गया। तो नौजवान कैसे तैयार हैं और कराची कैसे छा गया और पीपल्स पार्टी ठुस कर गई। अब्बा का डर सामने आ गया और सोहेल अफरीदी ने क्या देखा। इस्टेब्लिशमेंट को किसने चैलेंज किया। किसान, मजदूर, दिगर जितने लोग थे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। बाग जनाह को सील करने की कोशिशें की जा रही हैं। मीनार पाकिस्तान जो है उसको भी बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट जो है वो PIA के बाद अब निशाने के ऊपर है। इन तमाम बातों पर जो है वो बड़ी तफसील से बात करेंगे, अपना तज्ज़िया सामने रखेंगे और आगे बढ़ने से पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, कराची को अगर हम देखें, वहाँ के जो हालात थे और सोहेल अफरीदी ने जो दौरा किया, पीपल्स पार्टी ने जो हम्बलपन और जमहूरी रवैया अपनाया और दिखाया, पीपल्स पार्टी अब ठुस कर गई और डर गई और अब्बा का डर जो था वो सामने आ गया। उससे कबल मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ, वो बड़ी ज़रूरी है। दौरे हाज़िर में जितने भी ज़िंदा लोग हैं जो जेल में नहीं हैं, जो बाहर हैं, उनमें से अगर आप देखें, मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये बात महसूस की है कि सोहेल अफरीदी को जिस तरह से कराची में मज़हर अब्बास जैसे सहाफ़ी हों, दीगर सहाफ़ी हों, आपको पता है कि बेशतर सहाफ़ियों को सवालात प्लांट करके दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये सवाल पूछो। कल 4 सवालात पूछे गए और एक सहाफ़ी 3-3 सवाल पूछ रहा था, और अगर 4 सहाफ़ियों ने सवालात पूछे तो उनको 12 नहीं 8 या 10 कंसीडर कर लें। पहले सवाल का जवाब अभी सोहेल अफरीदी दे नहीं पाए थे तो दूसरा कर दिया, दूसरे का जवाब देने लगे, तीसरा और चौथा सवाल हो गया। वो सारी सूरत हाल जब मैंने देखी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दौरे हाज़िर में जो सियासतदान हैं, जो ज़िंदा हैं, जेल से बाहर हैं, सोहेल अफरीदी जैसा बंदा मैंने पिछले चंद सालों में नहीं देखा, जो इतनी हिकमत से, इतनी दलेरी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया को डील कर रहा हो। फिर शफ़ी जान को मैंने देखा और देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के नेशनल TV चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े पुराने मगरमच्छ सहाफ़ी जो हैं, पुराने सियासतदान जो हैं, उनको इतने अच्छे रवैये से गुस्सा किए बगैर इस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने इससे कबल नहीं देखा। 8 फरवरी को जब ये इलेक्शन चोरी हुआ था तो आप इमेजिन करें, ये गंडापुर, ये बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और ये जो बूढ़े लोग थे, इनकी क़यादत के बजाय अगर ये लोग जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये लोग होते तो ये इनकलाब कब का आ चुका होता। सोहेल अफरीदी को जहाँ पे ये हम क्रेडिट देते हैं कि वो बड़ी हिकमत अमली के साथ चीज़ें कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहीं पर एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि क्या आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को KPK का जो मसला है उसके हवाले से मिलेंगे। उन्होंने कहा 100% मिलूँगा। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप 9 मई जो है वो किसको कसूरवार ठहराते हैं और क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे। सोहेल अफरीदी ने सिर्फ इतना कहा कि 9 मई जो है वो उन्होंने किया और वही माफ़ी मांगे जिन्होंने वीडियोस चोरी की हैं। कैमरेज जैसे अदालत से इमरान खान को गिरफ़्तार किया था और शीशे तोड़े थे, वो जो चोरी करके ले गए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने वीडियो भी चोरी की है 9 मई की, और 9 मई उन्होंने करवाया जिन्होंने वीडियो फुटेज चोरी की, और 9 मई उन्होंने करवाया जिन्होंने इस 9 मई से फ़ायदा उठाया। फिर देखें नौजवान कराची के जो हैं वो कैसे तैयार हैं, पूरे मुल्क के अंदर नौजवान तैयार हैं। और मैं फिर से रिमाइंडर दूँगा नौजवानों को कि ऐ पाकिस्तान के नौजवानों, अगर महमूद खान अचकज़ई, लामा नासिर राजा, ये बूढ़े लोग इस उम्र में, इमरान खान आपका लीडर जो है, आप लीडर ना भी माने, मैं आम नौजवानों से मुखातिब हूँ, अगर ये लोग क़याम कर सकते हैं, ये लोग जदोजहद कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या हो गया। छोड़ें आप इनको रोल मॉडल मानने का। इस्लाम की शरीयत कुरान देख लें, वो कहते हैं कि जब जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, तो आपको खड़ा होना चाहिए। दुनिया जब से कायम हुई है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो आबादी का तनासब यूथ के ऊपर मुश्तमिल पाकिस्तान का है, ये कहीं नहीं है। और बैरूनी दुनिया में बैठे हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात लिखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ 60% आबादी यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और इस यूथ को उन्होंने ये कहा कि ये 2045 तक, 2045 तक ये यूथ जो है वो वोट देगी। गुज़श्ता रोज़ इसी तरह का एक नुक्ता मैंने रखा था कि 1 करोड़ लोगों की पाकिस्तान में आमद, ये नई आमद है पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों की। ये कोई किसी बनाना रिपब्लिक से, ज़िम्बाब्वे से, अफ्रीका, इंग्लैंड से, किसी और जगह से नहीं आएंगे।
یہ ان کی آمد پہلے سے پاکستان میں ہو چکی ہے، یہ ماں کی کوکھ سے جنم لے چکے ہیں، یہ پیدا ہو چکے ہیں. یہ 1 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اس لیے آپ پیدا ہوئے کہ ان لوگوں کو یہ حق ملنے جا رہا ہے. یہ جو آئندہ الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر، قومی اسمبلی کے جو قومی انتخابات ہوں گے، اس میں نوجوان 1 کروڑ کی تعداد میں نئے ووٹر جو ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے. تو جب اتنی بڑی یوتھ موجود ہے، یہ بابے آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، یوتھ ہے سہیل افریدی کی شکل میں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ رمضان آ جائے گا اور چیزیں ہوں گی، پھر ہم نے عید کرنی ہے، عید کے بعد چیزیں کرنی ہے، تو کیا ہم اسی طرح سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے؟ لیکن نوجوان تیار ہیں، اور کراچی کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کر لی کہ فوج کیا چاہتی ہے. وہ دیکھیں نا، ایک نیازی آگے سے فوجی نوجوان گاڑی سے مکہ دکھا کے معذرت کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہ باری. پھر ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ، اس کے پاس پانی کی بوتل بھی نہیں ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اتنی محنت کر کے سہیل افریدی کو ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے. اور جب ملتا ہے تو سہیل افریدی اس کو گلے لگاتے ہیں، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. پھر سہیل افریدی اس کو پانی کی بوتل دیتے ہیں، وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی جاتا ہے اور جھنڈا پکڑ کے آیا ہوا ہے. ایک فیملی دیکھی جو اپنے نومولود یعنی کہ کوئی 2 سال کے بچے کو بائک پہ موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے، پیچھے خود ہیں، اسے پیچھے بیگم ہے. تو نوجوان تو تیار ہیں، صرف انہیں کوئی لیڈر چاہیے تھا، رہنما چاہیے تھا. انہیں وہ لیڈر ایک تو عمران خان کی شکل میں مل چکا، الگ بات ہے جیل میں ہے. دوسرے سہیل افریدی مل چکے ہیں، وہ ان کو موبلائز کر رہے ہیں. تو جب نوجوان تیار ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب یہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کی جو تیاری ہے، ان کو کوئی رہنما چاہیے تھا، وہ مل چکا ہے. اور جب بھی آئندہ کوئی کال دی جائے گی یا ایسے حالات ہوں گے، تو یہ ہیلے بہانوں سے باہر نکل کے یہ قومی کانفرنس ہوگی یا فلاں چیز ہوگی یا ڈیل کریں گے، ایسے ہو جائے گا، خان صاحب باہر آ جائیں گے. نہیں، یہ خان صاحب کو باہر لانے کی بات مت کیجیے. خان صاحب ویسے بھی باہر آ جائیں گے، انہیں جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قیام کر گئے ہیں. اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اور ہجوم نہیں، قوم بننا ہے. اور صرف تحریک انصاف کا یہ کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ایسے کرنا پڑے گا. کیوں؟ میں آگے چل کے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے، پیپلز پارٹی کو ہم نے کل بڑا اپریشیٹ کیا، آج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی خود بھی چاہتی ہے ایسے ہو. میں نے آپ کو 3 اینگل بتائے تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی تاثر دے رہی ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے ایسے کیا تو ہم یہ کریں گے. اگر آپ نے وزیر اعظم بلاول کو ووٹ نہ دیا وزیر اعظم بننے کے لیے نون لیگ نے، تو ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی تھی کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کو 28ویں میں بدلنے کے لیے یہ جو صوبائی خود مختاری اور چیزیں ہیں اور نئے صوبے بنانے، اگر آپ نے ایسے کیا تو دیکھیں پیپلز پارٹی کو کہ پی ٹی آئی کتنی مضبوط ہے. پھر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دکھا رہی تھی کہ دیکھیے ہم اور پیپلز تحریک انصاف والے ایک اور نیک ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے آپس میں کھیل کھیل رہے تھے. مختصر یہ ہوا، انہوں نے پہلے کہا جی کہ ایئرپورٹ پہ استقبال بھی کریں گے، کیا انہوں نے، جہاں جائیں گے ہم جانے دیں گے، جانے دیا. انہوں نے سیکیورٹی کا کہا تھا، وہ بھی انہوں نے پرووائڈ کی. ہاں ڈر ہے کہیں کچے کے ڈاکو آگے نہ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کچے کے ڈاکو کون ہے؟ وہ جو تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ تھا، وہاں پہ حملہ وغیرہ چیزیں کی گئیں. لیکن وہی پیپلز پارٹی جو سارا کچھ کر رہی تھی، اب ان کے ابا سب بیچ میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے ان کے ابا کون ہے، سب سیاستدانوں کے ابا کون ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ٹو مچ ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے عدالت حکم دیتی تھی کہ آپ جائیں اور اڈیالہ جیل میں مل لیں، اور آگے بیٹھا ہوا جیل سپرڈینٹ یعنی کہ کرنل صاحب کہتے تھے کہ میں نہیں ملنے دوں گا، جائیں، کون ہوتا ہے جج اور فلاں. اب اسی طرح سے باغ جناح میں جو جلسہ کرنا تھا، باغ جناح کو سیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اب ہو سکتا ہے کہ آپ باغ جناح میں جلسہ نہ کر سکیں، تو باغ جناح کو سیل کیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو اب یہ اوپر سے ابا کا حکم آیا ہے کہ بھائی لوگوں، واسطہ خدا کا ہے، ہم نے ان کو بڑی مشکل سے مارا، 26 نومبر کو مریدکے میں مارا. ان کا ڈر اور خوف رکھنا تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا ان کو باغ جناح میں جلسہ کرنے دیں گے تو پوری قوم باہر نکل جائے گی، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کس کے ساتھ کون شامل ہے. تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھس کر گئی، اور اوپر سے ابا کا حکم آ گیا، اور باغ جناح کا جلسہ جو ہے وہ مشکوک دکھائی دے رہا ہے. یقیناً باغ جناح کا جلسہ جو ہے وہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طریقے سے، پیپلز پارٹی بھی اللہ کرے ان کو کرنے دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کر گزریں گے. لیکن لاہور میں دیکھیں علامہ ناصر راجہ صاحب اور اس کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ چیلنج بھی کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. وہ چیلنج کیسا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. یہاں بات تحریک پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہو رہی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے خوشخبری کس نوعیت کی ہے. میں پھر سے اس نوجوانوں کو چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو سنیں. خوشخبری یہ ہے کہ ٹریڈ یونینز، کسان تنظیموں اور مزدور طبقات کی نمائندہ جو
یونینز ہیں ان کی جانب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اور جب ٹریڈ یونینز کے لوگ، کسان، مزدور اور یہ جو نمائندہ یونینز ہیں، اگر یہ لوگ بھی تحریک تحفظ آئین میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کس کی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، ان کسانوں کی اپنی، اور لاہور کے دورے کی، جس دورے کے دوران کھاریاں کے مقام کے اوپر گجرات ضلع میں توڑ پھوڑ کی اور سارا کچھ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف صحافی بھی آئے، افتخار احمد صاحب آئے، سہیل وڑائچ، وہ اس میں حفیظ اللہ نیازی، چونکہ وہ ڈی مورلائز کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر وہاں پہ بھی ان بوڑھوں سے حکومت ڈر گئی، ان بوڑھوں سے طاقتور ڈر گئے۔ اگر ان بوڑھوں سے یہ اتنا ڈرتے ہیں، دو لوگوں سے، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب سے، تو آپ امیجن کریں یہ سہیل افریدی اور عمران خان اور پاکستان کے نوجوانوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میں پہلے بہت سختی کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرتا تھا، یہ آپ لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ناؤذ باللہ یہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے، یہ موت لینے والے فرشتے سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ یہ آفس میں بیٹھ کے باہر فون کر کے کہتے ہیں اوے ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ تو نہیں جمع ہو گئے۔ یہ لوگوں کے بولنے سے، یہ لوگوں کے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس کی میں ایک اور بڑی واضح مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے مطالبہ کیا نا کہ مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی ایک شرط ہے، یہ 13 اکاؤنٹ ہیں، ان کو بند کریں، یہ اے آئی کے ذریعے باقی چیزیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے نا ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ جب بولتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہاں فیملیز کو ٹارگٹ نہیں کیا کریں، جو غلط کرتا ہے اس کو ضرور ٹارگٹ کریں اور اخلاقی اور شرعی باؤنڈریز کے اندر رہ کے خوب لتاڑیں اس کو، ان سب کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو جس ادارے سے غلط کام کرے اس کو معافی نہ دیں۔ تو انہیں ڈر ہے لوگوں سے، انہیں ڈر ہے اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ کہیں کھو نہ دیا جائے۔ تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور وہیں پہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب جب وہ مینار پاکستان کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے گزرنا تھا یا تھوڑی دیر لوگوں سے وہاں بات کرنی تھی یا لوگوں نے جمع ہونا تھا، تو انہوں نے مینار پاکستان کے ایریے کو جو ہے، مینار پاکستان کی حدود جو تھی اس کو بھی سیل کر دیا۔ محمود خان اچکزئی نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیلنج کیا ہے صاحب، وہ چیلنج یہ ہے کہ کوئی بھی ملک فوج اور خفیہ اداروں کے بغیر نہیں چل سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن کیا فوج اور خفیہ ادارے صرف پاکستان کے ہی ہیں؟ لیکن ان کو اپنے فریم میں اپنی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہوگا۔ اگر سیاست کرنی ہے تو سیکیورٹی کی ڈیوٹی چھوڑو اور آؤ ووٹ لو، الیکشن لڑو۔ محمود خان اچکزئی نے چیلنج کیا ہے کہ فوجیوں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو آؤ اپنی ایک عسکری پارٹی بنا لو، عوام کے پاس جاؤ، الیکشن لڑو، ووٹ لے کے آ جاؤ، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ صاحب یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر فوج بھی ہوتی ہے، خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، ملک کے پاس فوج نہیں ہے، فوج کے پاس ملک ہے۔ پھر میں گریٹ بریٹن کی مثال دیتا ہوں، میرے اور آپ کے نا ذہن خراب کیے گئے ہیں، معافی چاہتا ہوں پاک فوج کے نوجوانوں سے۔ یہ رات کو جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں، بات تو درست ہے، میں اس کے سامنے سرخم تسلیم کرتا ہوں، وہ قربانی دے رہے ہیں، نیت اچھی ہو، شہید ہو جائیں تو جنتی ٹھہرے، بچ جائیں تو غازی ٹھہرے۔ اب بدلے میں انہیں ایک تو روزگار ملا ہے، اوپر سے قوم، ملک اور مذہب کے تحفظ کی ذمہ داری ملی ہے۔ جذبات، نیت، ارادے اچھے ہوں تو اس میں شہادت بھی ملتی ہے، اس میں آپ غازی بھی ٹھہرتے ہیں۔ کیا انگلینڈ کی، اسرائیل کی، امریکہ کی فوج نہیں ہے؟ کیا وہ بارڈر پہ رات کو نہیں جاگتی اور ان کے بندے نہیں سوتے؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا انہیں قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جاتی؟ کیا وہ اپنے ملک، قوم اور مذہب کے لیے نہیں جاگتے؟ کیا ہماری فوج جو ہے ہمارے اوپر احسان کرتی ہے؟ دنیا کا کوئی ملک بتائیں، کوئی مذہب بتائیں جس کی فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے رات کو نہ جاگتی ہو، اسلحہ لے کے کھڑی نہ ہوتی ہو گرمی میں، سردی میں، اور عوام کا تحفظ، مذہب کا تحفظ، ملک کا تحفظ نہ کرتی ہو؟ تو یہ تو پوری دنیا کا ایک نظام ہے جب سے قائم ہوا ہے، تو ہم یہ احسان کیوں چڑھاتے ہیں؟ الٹا کیا کرتے ہیں، یہاں کے فوجی جو ہیں وہ صاحب وردی پہن کے پبلک کے سامنے اسٹریٹ پہ نہیں آ سکتے۔ ایک بار آئے تھے 2 سال پہلے جب سیلاب آیا تھا، تو جیمی کوربن جو تھے اپوزیشن لیڈر لیبر پارٹی کے، انہوں نے کہا تھا ان کو کہو اندر جاؤ، وردی پہن کے آپ سامنے نہیں آ سکتے۔ کووڈ جیسے حالات آئے اور چیزیں ہوئی، فوج وردی پہن کے نہیں آئی، بھائی جان مداخلت کرنا تو دور کی بات، میں نے یہاں 3 سال کورٹ کیس لڑا، ہمارا پولیس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یقین جانیے یہ اپنے ملک میں انصاف کرتے ہیں، بھلے باہر انصاف نہ کریں۔ میں نہیں کہتا 100% انصاف ہوتا ہے، لیکن یہاں انصاف ہوتا ہوا جو بھی ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ریشو بہت کم اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو ہمارے ذہن خراب کیے گئے نا، یہ ذہن سازی کی گئی ہے
جیسے ہم نمبر 1 ہیں، ہم فلانے ہیں، دہلی پہ جھنڈا لہرانا ہے، فلان چیز کرنی ہے. میں یہ بات 100% مانتا ہوں. کسی بھی ملک کی فوج جب کمزور ہو جائے اس ملک کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے. ملک کا دفاع کمزور ہو جائے. ہمارے آس پڑوس میں افغانستان ہمارا دشمن بنا ہے، بھارت ہے، اب ایران، اور چیزیں دیکھ لیجئے جو حالات بننے جا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل سینیریو بن رہا ہے اس میں ہم کیا کریں گے. یہ ایک بڑا چیپٹر ہے جس کے اوپر میں آپ کوشش کیا کروں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس کے اوپر بھی، یہ جو ہم روزانہ 2 ایپیسوڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بھی کیا کریں، یا اپنے اسی ولاگ کے اندر جو ہے وہ ایک چیپٹر وہ بھی رکھ لیا کریں. سہیل افریدی کا DGISPR کو جو ہے وہ پیغام ہے اور کہتے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ویڈیو پریس کانفرنس میں چلانا ادارے کی توہین ہے. ایک طرف آپ باقی وزرائے اعلیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ KPK کے وزیر اعلیٰ کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اس سے صوبے اور وفاق میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں. یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. صاحب پہلے PIA فروخت ہوئی کیسی ہوئی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب PIA کے بعد ایئرپورٹ نشانے کے اوپر ہے. یہ جو PIA فروخت ہوئی نا اس میں جو اثاثے ہیں نا، روزویلٹ ہوٹل وہ 100 کچھ ملین کا ہے. اس کا میرے خیال سے سالانہ ملین آف ڈالرز جو ہیں وہ صرف رینٹ ملتا ہے. PIA کی فروخت کے بعد نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سمیت حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا اور نجکاری کے لیے کمیٹی قائم ہو چکی. یہ پھر سے کوئی میمن صاحب آئیں گے، وہ بولی بڈ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی، جب وہ لے لیں گے تو پھر بیچ میں فوجی فاؤنڈیشن اور فوجی فرٹیلائزر والے جو ہیں آ کودیں گے. نواز شاہد کی برسات کیسے ہے، اور پہلے بتایا تھا کہ 600 ریٹائرڈ فوجیوں کو نوکریاں دی گئیں اور بلیڈی سویلین جو تھے انہیں اگنور کیا گیا. اب پھر سے وزیر اعظم نے ایئر چیف ظاہر بابر سدھو کے بھائی ایئر چیف، اچھا آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کسی شخص نے، کسی صحافی نے ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے اس کے اوپر تنقید نہیں کی. کیوں؟ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. نیوی کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی. کیوں؟ وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. جن کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ کھلواڑ کرتے ہیں جس وجہ سے ہوتی ہے. تو وزیر اعظم نے نواز شاہد کی برسات کرتے ہوئے ایئر چیف ظاہر بابر سدھو کے بھائی ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو جو ہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا جو ہے وہ چیئرمین تعینات کیا ہے اور چیئرمین بنانے کی انہوں نے منظوری دے دی ہے. اور ڈاکٹر کبیر احمد سدھو اس وقت کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں یہ نئی جو ذمہ داری ہے وہ بھی دے دی گئی ہے. آخری بات آپ کے سامنے رکھیں گے صاحبو، استقبال جلسوں میں تبدیل. یہ تو استقبال تھے نا. مجھے بتائیں کراچی کے اندر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس طرح کے بندے جمع کر کے دکھائے حکومتیں ہونے کے باوجود، لیکن یہ جو استقبال تھے وہ بھی جلسے لگ رہے تھے اور کراچی میں جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں. اتنے بڑے جلسے تو دوسری پارٹیاں 1 مہینہ پہلے اناؤنس کر کے کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی. کیوں؟ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے. یہاں تو محض استقبال کے نام پر جلسے ہو گئے ہیں. اسد اللہ خان صحافی ہیں جنہوں نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.